सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी से आपका दोस्त, आपका फैमिली मालिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि मेरे तमाम प्यारे नाजरीन, दोस्त, बुज़ुर्ग और बच्चे ये तमाम सेहतमंद होंगे। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, ये दुआ है आपके लिए। हमारा ये चैनल बुनियादी तौर पे आपको बहुत सी बड़ी और छोटी बीमारियों से बचाने के लिए, तदाबीर इख्तियार करने के लिए आपको गाहे बगाहे एडवाइस देता रहता है और मुस्तनद तरीके से आपको जो है मुस्तनद नुस्खे, मुस्तनद अद्वियात और जो रिसर्च होती है और जो हमारा तजुर्बा होता है उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारी एक बहन है आलिया, उन्होंने हमें बेल्जियम से लिखा है कि वो काफ़ी अरसे से वहाँ मकीम हैं, बल्कि पैदा भी वहीं हुई हैं, बड़ी भी वहीं हैं, ज़रा हेल्दी हैं, ओवरवेट हैं और उनकी शादी हो चुकी हुई है और उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड में ये देख लिया कि उनको डॉक्टर ने फैटी लिवर डिजीज़ लिख दिया है। तो उनका ये सवाल है कि उन्होंने वहाँ जो है ये इसका इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन उनका फैटी लिवर जो है ये कम नहीं हो रहा। तो वो चाहती हैं कि हम उन्हें इस पे एडवाइस करें। देखें, फैटी लिवर का मतलब होता है कि आपका जिगर जो है इसमें हेपेटोसाइट्स होते हैं, इसमें बहुत सारा खून होता है, वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं, आर्टरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं। आप जितना भी खाना खाते हो, जितनी अद्वियात लेते हो, जितनी जंक फूड खाते हो, जितनी नॉर्मल फूड खाते हो, जितनी एब नॉर्मल फूड खाते हो, या आपकी आदत जो हैं वो ऐसी हैं कि आप बहुत कुछ खा जाते हो बगैर ये देखे हुए कि उसमें फैट कंटेंट यानी चर्बी, घी, तेल ज़्यादा है, उसमें सुरख गोश्त और गोश्त से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा हैं, उसमें जो है ये हम कह सकते हैं कि आप जो है ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं कि जो कि गोश्त और चर्बी के साथ पकते हैं। बदकिस्मती से वो लोग जो कि स्मोक करते हैं, फिर वो ठंडे मुल्क में हैं, वहाँ कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है, टी ज़्यादा पी जाती है, और चूँकि वेस्टर्न लोग जो हैं वो अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से जो कि उनके लिवर को डैमेज करता है। तो हमारी जो ईस्टर्न लोग हैं, चाहे वो बाहर भी जाके बस गए हों बाय ट्रेडिशन एंड एज वेल एज जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन की वजह से, यानी जीन्स की भी वजह से, अगर माँ बाप जो हैं फरमा हैं, आप भी फरमा हैं, ओवरवेट भी हैं, और चूँकि आप फीमेल हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं, तो आपने जब वेट गेन शुरू किया तो उसी वक्त आपको फैटी लिवर होना शुरू हो गया, यानी चर्बी की मिकदार हेपेटोसाइट्स में ज़्यादा आना शुरू हो गई। दूसरी वजह ये होती है कि आपको फैट हजम नहीं होती, और वो जो क्रूड फैट होती है वो 2 तरीक़ों से बहुत ख़तरनाक होती है। एक तो ये कि टोटल फैट कंटेंट भी बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ज़्यादा ख़तरनाक होता है ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये क्यों होता है? ये चाहे आप वेस्ट में हों या आप एशियन कंट्रीज़ में हों, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, वर्जिश ना करना हो गया, घर में बैठे रहना, ऑफिस जॉब में चेयर पे बैठे रहना, कोई हेल्दी एक्टिविटी ना होना, एक्सरसाइज करना होना, जॉगिंग करना होना, स्विमिंग करना होना, अलगरज जो कि ज़िंदगी के लिए जो हम आपके बदन के अंदर शिकस्त व रीख्त और उसके बाद डेवलपमेंट के लिए जो नेचुरल कुदरती प्रोसेसेस हैं, वो ज़्यादा सुस्ती की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, जो मैंने ग़िज़ाएँ आपको बताईं, तो ऐसे लोगों को फिर फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है। फैटी लिवर सिंपल भी होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको अलग कर लेते हैं अपनी बहन को समझाने के लिए कि जो लोग नशा करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एडिक्टिव जो दवाइयाँ होती हैं वो खाते हैं ज़्यादा, या मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकल कोई बीमारी ऐसी है कि जिसके लिए उन्हें मुसलसल बहुत सारे जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जोड़ों के दर्दों की दवाइयाँ, पट्ठों की दवाइयाँ खानी पड़ती हों, या अल्लाह ना करे कि यानी किसी को टीबी हो या कोई और मर्ज़ हो कि जिसके लिए वो बहुत सारे जो है एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ लंबे अरसे के लिए खाएं, तो हमारे जो नेचुरल वाइटामिन्स होते हैं इंटेस्टाइन के, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो देखें कितना, देखने को तो ये एक सिंपल फैटी लिवर डिजीज़ है, यानी कि फैट्स आपके जिगर में आ रही हैं, और पूरा का पूरा जो ये सब्जेक्ट है ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर घूम रहा है, या मुख्तलिफ बीमारियां जो आपको हुई हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, या फिर ओवर टॉक्सिसिटी, चाहे वो मेडिसिन की हो,
چاہے وہ غذائیت کی ہو۔ اب غذاؤں میں سب سے بری غذا، لیٹ می ٹیل یو میری بہن، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی پروسیسڈ فوڈ ہیں، جتنی بھی ٹن میں فوڈز آتی ہیں، جتنی بھی آپ کے پیکیجز میں آتی ہیں، لفافوں میں آتی ہیں، مختلف چیزیں ہیں سٹور کی گئی ہیں، سٹورڈ میٹ ہے یا سٹور کوئی بھی چیز ہے جس کو کہ ہائی سالٹ میں آپ نے سٹور کیا ہوا ہے اور اس کو فیٹ میں سٹور کیا ہوا ہے، جیسے کہ بہت ساری فش جو ہے، ٹیونا فش باہر جو ہے وہ سویابین آئل کے اندر جو ہے آپ کو ڈبوں میں ملتی ہے پروسیس کر کے۔ تو processed food are the biggest danger, rather the evil of whole of our dietary habits. یعنی میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسی شیطانی غذائیں ہیں کہ جو نیچرل غذاؤں سے بہت دور ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کس طرح آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں انگریزی کے لفظ ابھی بتا دیتا ہوں کہ جو آج کل یوز ہوتے ہیں۔ ایک ہے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز، NAFLD۔ دوسرا ہے نیش، نان الکوہلک اسٹیئٹوٹک لیور ڈیزیز، جسے ہم نیش کہتے ہیں۔ سمپل ہیپاٹائٹس جسے کہتے ہیں فیٹ کی وجہ سے، میں نے ابھی ہیپاٹائٹس کا لفظ استعمال کر لیا اس لیے کہ آپ کے لیے ذرا دماغ میں یہ رہے۔ بہت سے لوگوں کو ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے جو کہ واٹر بورن ڈیزیز ہے، اور کنزمنیشن آف ٹاکسن جو ہے، جو کہ ہم غلط غذائیں کھاتے ہیں، اس میں جو ہے کسی مریض کی جو ہیپاٹائٹس اے کا وائرس ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ فلمنٹ ہو جائے، اگر یہ بہت اسٹرانگلی آپ کو اٹیک کرتا ہے تو یہ آپ کے لیور سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے اللہ جو ہے اس نے جگر کو ایسا بنایا کہ وہ جگر جو ہے وہ اپنے سیلز کو ری جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے آپ جو ہے صحت یاب ہونے کے بعد آپ بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر مسلسل ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے، جیسے ہیپاٹائٹس بی اور سی میں ہوتا ہے، تو پھر تو دیکھیں وہ اس میں انفلیمیشن ہوگی، انفیکشن بھی آ سکتا ہے، اس میں گال سٹون بھی بن سکتے ہیں، اس میں آپ کے انزائمز بہت ریز ہوں گے، وائرس لوڈ ہوگا، اور وہ وائرس جو ہے آپ کے جگر کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ڈیمیج کرے گا، بالکل جیسے کہ کوئی وائرل ڈیزیز جو کہ پرٹیکولرلی کسی آرگن کو اٹیک کرتی ہے، جیسے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ آپ کے لنگ کو اٹیک کرتا ہے، تو ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ آپ کے جگر کو اٹیک کرتا ہے۔ اب اگر آپ الکوہلک بھی ہیں اور یو آر لیونگ ان ویسٹ میں رہتے ہیں، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، تو یہ ڈیزیز تو بہت جلدی پروگرس کرتی ہے اور 3 سال کے اندر ہی فائبروسس ہو جاتا ہے، لیور کینسر بھی ہو جاتا ہے، سیروسس بھی ہو جاتا ہے، پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، الغرض بہت ساری اس کی کمپلیکیشن ہیں۔ لیکن قدرت یہ چاہتی ہے اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اور پریونٹیو میڈیسن یہ کہتی ہے کہ آپ نے چربی، گھی، تیل اور زیادہ جو ہے سرخ گوشت اوائڈ کرنا ہے، اسموکنگ اوائڈ کرنی ہے، الکوہل نہیں پینی ہے، غذاؤں میں فائبر ڈائٹ لینی ہے جس میں کہ دلیا ہے آپ کا جو ہے، چاہے آپ جو کا دلیا لیتے ہیں، آپ گندم کا دلیا لیتے ہیں، آپ فریش فروٹس لیں گے، وہ فروٹ جو کہ چھلکے کے ساتھ کھائے جاتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ گاجر لے سکتے ہیں، مولی لے سکتے ہیں، شلجم لے سکتے ہیں، گرین ویجیٹیبل ساری لے سکتے ہیں، گوبھی لے سکتے ہیں، بروکلی لے سکتے ہیں۔ آلو کی مقدار تھوڑی سی کم کرنی ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کو شوگر ہو اور جو فیٹ ہوں، موٹے ہوں، اوبیسٹی کی طرف مائل ہوں، تو ان کی ہم شوگر کانٹینٹس کو کم کرتے ہیں۔ اگر ذیابیطس نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے جو ریفائنڈ شوگرز ہیں وہ کم کرنی پڑیں گی، اور ایسی چیزیں کہ جس میں گلائسیمک انڈیکس ذرا زیادہ ہے وہ ذرا ایوائڈ کرنی ہوگی۔ آلو آپ نے بند نہیں کرنے یا عربی بند نہیں کرنے، لیکن آپ روزانہ کے طور پہ یا چپس کے طور پہ، اور باہر کے ملکوں میں یہی ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک قصہ یہاں سناتا چلوں کہ ایک اوبیسٹی سینٹر تھا، تو جہاں لوگ اپنی فیٹ کٹ کرتے تھے، اپنا وزن کم کرتے تھے، مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے ڈائٹ دی جاتی تھی، کیٹو ڈائٹ دی جاتی تھی، نان فیٹ ڈائٹ دی جاتی تھی، اور فش لیور آئل کے سپلیمنٹ دیے جاتے تھے، تو بڑا مشہور تھا۔ تو وہ جو لوگ، چونکہ رش زیادہ ہوتا تھا، تو ایگزیکٹلی اس کلینک کے باہر جو تھی ایک کھوکا تھا جس میں کہ ایک شخص جو تھا وہ مختلف طریقوں سے جو ہے فرائیڈ جو ہے وہ کوکیز دیتا تھا، اور اس میں زیادہ جو تھا وہ پوٹیٹو چپس اس کے مختلف قسم کے بڑے مشہور تھے، اور پوٹیٹو جو ہے وہ ساتھ میں کٹلس بنا کے لوگوں کو دیتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب حیران ہوتے تھے کہ پہلے 4 ہفتوں میں جو وزن کم ہو رہا ہوتا تھا، وہ لوگ جب بھی آتے تھے تو ان کا وزن کم نہیں ہو رہا۔ تو جب تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ جب لمبی کیو ہوتی تھی اور مریض انتظار کرتے تھے تو وہ باہر نکل کے اس دکان سے جو ہے یہ فرائیڈ چیزیں کھایا کرتے تھے۔
تو بتائیں کس طرح سے پھر ان کا ویٹ کنٹرول ہوتا. تو الغرض اس لیے کہا کہ بھئی کچھ لوگ دوائیاں بھی لیتے ہیں, کچھ لوگ چھوٹی موٹی ایکسرسائز کر لیتے ہیں, یوگا کر لیتے ہیں, تو ہائی فائبر جو ہے فوڈ لے لیتے ہیں, ساتھ میں ویجیٹیبلز لے لیتے ہیں, فریش فروٹس لیتے ہیں. ٹین سیرپس کی طرف نہیں جانا, ٹین اور بوٹلز جو ہے سیرپس کی طرف نہیں جانا, نہ ہی ڈرنکس کی طرف جانا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہے. تو آپ کا سمپل جو ہوتا ہے نان الکوہلک فیٹی ڈیزیز, جسے ہم فیٹی لیور کہتے ہیں, یہ 3 مہینے میں نارمل ہو سکتا ہے, اور آپ کا جگر جو ہے وہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کر سکتا ہے. ڈی ٹاکسیفیکیشن کا مطلب ہے زہریلے مادے نکالنا. تو یہ جگر کا کام کیوں ہے؟ دیکھیں میں نے شروع میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھیں کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ سارا کا سارا ہضم ہو کر آپ کے جگر میں جاتا ہے. جگر پھر اس کو اے ٹو زی اس کو الگ الگ کرتا ہے. اے میں کچھ وائٹامن ڈال دیتا ہے, بی میں جو ہے بی کے وائٹامن ڈال دیتا ہے, سی میں سٹرس فوڈ لیمن اورنجز اور یہ ڈال دیتا ہے, ڈی میں وائٹامن ڈی ڈال دیتا ہے, ای میں وائٹامن ای ڈال دیتا ہے. اس طرح ہر چیز جو ہے وہ الگ الگ کرتا ہے اور آپ کے زہریلے مادوں کو شن کر کے نکالتا ہے. اور وہ جو ہے اس کے لیے آپ کو پھر پانی زیادہ پینا پڑتا ہے, اور جو غذائیں میں کہہ رہا ہوں وہ کھانی پڑتی ہیں. اور اس طرح آپ کے جگر کے علاوہ آپ کی تلی جو ہے اسپلین, اس کے بھی اوپر جو ہے بوجھ کم ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو اسی طرح جب کبھی آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو فیٹی لیور ہے تو آپ اس کا گریڈ معلوم کریں کہ فیٹی لیور گریڈ 1, گریڈ 2, گریڈ 3. اگر یہ گریڈ 3 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ڈیزیز کے ساتھ 5 سال سے رہ رہے ہو یا رہ رہی ہو. آپ نے اپنے موٹاپے کا خیال نہیں کیا, ویٹ کا خیال نہیں کیا, ڈائٹ کا خیال نہیں کیا, ورزش کا خیال نہیں کیا. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی پھر جو لیور ڈیزیز جو ہے فیٹی, یہ نیش میں کیسے بدلتی ہے. نیش میں ایک ہی چیز ہے کہ نیش میں انفلیمیشن بھی ہوتی ہے, اور نیش میں جو ہے نیش کو صحیح ڈائگنوز کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی لیور کی بایوپسی کی جائے. نشانیاں کیا ہیں؟ بلوٹمنٹ, گیس کا زیادہ ہونا, ڈکار زیادہ آنا, کھانے کے فوراً بعد حجابت کے لیے عجابت کے لیے یعنی لیٹرین جانے کی ضرورت پڑ جانا, اور دل کا متلی کرتے رہنا, غذا کا ہضم نہیں ہونا, کمزوری کا ہونا. یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو پخانے میں بھی فیٹس زیادہ آتی ہیں, اسے اسٹیاٹوریا کہتے ہیں. تو وہ اسٹیاٹوریا جو ہے وہ بالکل اس سے الگ ڈیزیز ہے. اب آتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے سفید زیرے کا جو ہے پانی پیجئے, رات کو پانی میں ڈال دیجئے, اور صبح جو ہے اس کو ابال کے 1 کپ کو جو ہے لیمن کے ساتھ گرم گرم جو ہے پانی اس پانی کے اندر لیمن ڈالے وہ پیجئے. ادرک کا پانی پیجئے, ادرک کی چائے پیجئے. کوشش کیجئے کہ ادرک کی چائے گرین ٹی ہو, لہسن کی چائے جو ہے وہ گرین ٹی ہو, اور پانی میں جو ہے تازہ جو ہے ٹرمرک یعنی ہلدی ڈالیں, آدھا چمچ 1 گلاس میں. صبح جو ہے اسے ہلا لیں, ہلانے کے بعد گرم کریں, گرم کرنے کے بعد اس کو پی لیں. یہ صبح بھی کر سکتے ہیں آپ, یہ رات کو بھی کر سکتے ہیں. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح دیتے ہیں وقت. اگر صبح جنجر ٹی لی ہے تو دوپہر کی جو ایوننگ ٹی ہے گرین ٹی کے اندر جو ہے آپ گارلک ملا کے اس کا پانی پیجئے. رات کو جو ہے آپ ٹرمرک جو ہے وہ دودھ کے ساتھ پی لیجئے, ہلدی یا پانی کے ساتھ پی لیجئے. اس کی آپ ایک روٹین بنا لیجئے, لیکن اس کی مقدار کا تعین کیجئے گا کہ جیسے ادرک ہے تو اس کا کم از کم جو ہے 1 انچ سے بڑا ٹکڑا نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ چاپ کر کے ڈالیں گے. اور کلووز جو ہے مطلب جو کلووز وہ والی جو ہے جسے 2 تلییں کہتے ہیں, تلییں جو لہسن کی ہوتی ہیں وہ 2 جو ہیں وہ چاپ کر کے ان کو اکٹھا بھی آپ بوائل کر کے پی سکتے ہیں. صرف یہ کہ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ اس میں شہد ملا کے پئیں, ادروائز جو ہے اس میں لیمن ملائیں, اور اس کو گرم گرم جو ہے خالی پیٹ ناشتے سے یا روٹی سے پہلے یا رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں. ہلدی کا پانی جو ہے یا ہلدی دودھ کے ساتھ جو ہے وہ رات کے وقت لیں. سبزیوں میں دھنیا, پودینہ, بروکلی, سفید گوبھی, پھول گوبھی اور شلجم, گاجر بالخصوص بہت ضروری ہے فیٹی لیور کے لیے. فائبر ڈائٹ لیں, اس پہ غول کا چھلکا لیں, تخم ملنگا لیں, سیلڈز لیں, سیلڈز کے اندر اولیو آئل ڈالیں. گوشت کے اندر جو ہے سفید میٹ جو ہے چھاتی کا, مرغی کی چھاتی کا گوشت لیں گے آپ جو ہے, یا آپ فش لیں گے. اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ ہفتے میں 1 دن جو ہے میٹ لے سکتے ہیں, اور ہفتے میں 1 دن یعنی 6 دن جو ول بھی آپ جو ہے بغیر گوشت کے رہو گے.
تو اگر آپ کا بہت دل چاہتا ہے تو چکن بریسٹ جو ہے آپ استعمال کریں، یا پھر جو ہے آپ وہ استعمال کریں، مچھلی استعمال کریں۔ دن میں 4 کپ گرین ٹی اور ساتھ میں چھوٹی الائچی کے ساتھ جو ہے ملا کر پی لیجئے۔ اس میں چینی مت ڈالیے، بہت اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو آپ تھوڑی سی شکر استعمال کر لیں یا شہد استعمال کریں۔ جو لوگ ڈائبیٹکس ہیں وہ جو ہے ہر قسم کی شوگر کو اوائڈ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کا فیٹی لیور جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ وارننگ دے دوں کہ جب کبھی بھی آپ کا نظام ہضم خراب ہو، آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیے، دیکھیے کہ آپ کا جگر کدھر ہے۔ اگر آپ کے فیملی میں یہ ڈیزیز ہے تب بھی آپ الٹرا ساؤنڈ کروا کے ایک اچھے سونالوجسٹ سے اپنے جگر کا حال معلوم کیجئے، اور پھر جو ہے آپ یہ اس طرح کی جو میں نے ڈائٹ آپ کو بتائی ہے یہ استعمال کیجئے، تو 3 سے 6 مہینے میں آپ کا جگر جو ہے بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ پھلوں میں ایک پھل چونکہ پاکستان میں نہیں ملتا، اس کا نام ہے ایووکیڈو، وہ جو ہے استعمال کیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے ڈی ٹاکسیفیکیشن یعنی جگر کے جو زہریلے مادے ہیں انہیں خارج کرتا ہے۔ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ پانی زیادہ پیجئے، کوشش کیجئے ہولسم واٹر، صاف پانی ہر گھنٹے 1 گلاس استعمال کریں اور اپنی لائف کو ایکٹیو بنائیں۔ اگر آپ بستر پہ، پلنگ پہ یا کرسی پہ بیٹھے ہیں اور نوکر آپ کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ ڈیزیز آپ کو ویسے بھی پکڑ سکتی ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر یہ ڈیزیز بڑھتی ہے تو یہ نان کینسر لیور ڈیزیز میں کلنگ ڈیزیز ہے، یعنی کینسر کو چھوڑ کے فیٹی لیور گریڈ 3 جو ہے یہ آپ کو کسی بھی وقت جو ہے کمپلیکیشن کا شکار کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معالج آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔